جی अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इसराइल के ऊपर फ़लस्तीनियों की एक तंजीम हमास ने एक हमला किया। उस हमले के बाद एक जंग शुरू हो गई, जिसके बाद पूरी मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई, और इस लेटेस्ट सूरत हाल का यकीनी तौर पे पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, पाकिस्तान के हवाले से मामलात के ऊपर एक असर पड़ेगा। मेरा इस हवाले से चंद नुकात अपने सुनने वालों के सामने रखने के दो मकासद हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में किस तरीके से बाज़ हवालों से झूठ फैलाया जाता है, जो कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फैलाती है, और फिर जब झूठ के ऊपर गलत नैरेटिव्स कायम होते हैं तो हमारे लोगों को, खुसूसन नौजवान नस्ल को, चीज़ों को समझने में, सही कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद नहीं मिलती। नंबर एक तो ये होता है, और नंबर दो ये होता है कि जब हम नफ़रत भरते हैं बच्चों के जहनों में, तो हमारे वो दिमाग जो हैं, जिन्होंने बड़े होकर, जिन्होंने तालीम के मैदान में कोई क्रिएटिव काम करना होता है, आर्ट के मैदान में कोई क्रिएटिव काम करना होता है, नफ़रत जब बच्चे के जहन में भरी जाती है, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो, तो वो दिमाग कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता, वो दिमाग कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, उससे कोई अच्छी आउटपुट की आप कभी भी तवक्को नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो यही कि अपने बच्चों को सिर्फ नफ़रत से बचाएं। वो किसी के ख़िलाफ़, किसी इंसान के ख़िलाफ़ भी, उसकी ज़ात के हवाले से, उसकी रेस के हवाले से, उसके ट्राइब के हवाले से, उसके रिलीजन के हवाले से, उसके अकायद के हवाले से, उसकी ज़ुबान के हवाले से, उसके इलाके के हवाले से, उसकी कलर ऑफ स्किन के हवाले से, किसी भी हवाले से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, ये मौजूद गुफ्तगू नहीं है। हम बात कर रहे हैं इसराइल के हवाले से जो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं, उसके ऊपर जो पाकिस्तान का मुनाफिकाना रद्द अमल सामने आया है, जो पाकिस्तान की अफवाज ने फॉरेन ऑफिस के ज़रिए जो एक इंतहाई घटिया किस्म की प्रेस रिलीज जारी करवाई, जो कि अभी भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। अगरचे उसके बाद जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं जेलानी साहब, उन्होंने कोई थोड़ा सा बयान मुनासिब करने की कोशिश की, लेकिन ऑफिशियल स्टैंस हरगिज़ ये मैटर नहीं करता कि किसी भी ओहदे पे फाइज शख्स क्या कह रहा है, क्या बयान दे रहा है। ऑफिशियल स्टैंस पाकिस्तान का वही है जो दफ्तर खारजा की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, जो इंतहाई शर्मनाक और घटिया किस्म का एक बयान है। मैं उस पर आने से पहले, जिस तरह मैंने आपसे बात शुरू करते हुए कहा कि झूठ जो फैलाए जाते हैं, मैं उनके हवाले से आपके सामने बात रखूं, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग कोई इस तरह का तासुर कायम करके बैठ जाते हैं कि जैसे कोई जंग जारी है इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, और पूरी दुनिया एक तरफ है, और दुनिया में कहीं एक दो जगह पे कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, और उनकी आवाज़ के पीछे सिर्फ जो सल्तनत पाकिस्तान है या पाकिस्तान के गयूर मुसलमान हैं, सिर्फ वो खड़े हैं और कोई नहीं खड़ा। तो मैं चंद हकाइक रखना चाहता हूँ। कोई भी दोस्त जो हैं वो इन हकाइक से अगर डिसएग्री करें तो वो अपने हकाइक सबूत की रोशनी में सामने बिल्कुल रख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, जिस तरह एक चीज़ फैलाई जाती है कि पूरे वेस्ट में जो है, या यूरोप में और अमेरिका जो है, ये पीछे खड़ा हुआ है इसराइल की और सपोर्ट करता है, और कोई यहूदी लॉबी होती है, और वो जो लॉबी है वो इसराइल को पंप करती है, और क्या चीज़ होती है। तो मैंने जो आपको पाकिस्तान के मुनाफिकाना तर्ज अमल के हवाले से बात की, तो यकीनन आपको ये समझ आ गई होगी कि मैं इसराइल की जालिम और जाबर रियासत और उसके जुल्म और जबर और कत्लेआम जो फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीनियों का मैं यकीनी तौर पे उसका बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ, और हमेशा इस सच और हक़ के ऊपर बात की। लेकिन हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि जो यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका है, और अमेरिकी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं, और जो अमेरिकन मीडिया है, तो ये सारे का सारा जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। मैं मतलब इसमें चंद जगह पे चंद एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो आपको कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती भी हो, लेकिन ओवरऑल एक जो सच है, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि जो चीज़ मैं सही समझता हूँ वो आपके सामने रखूँ, ताकि जो झूठ की एक फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के अंदर लगीं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मकासद हासिल करने के लिए लगाई किसी वक्त में, तो उनकी वजह से जो चीज़ फैल रही है वो कम अज़ कम उसका सद्देबाब हो सके। पहली बात तो ये है कि ओवरऑल यूरोप के अंदर एक जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ है, वो पैलेस्टीनियंस की कॉज को तस्लीम करती है, वो पैलेस्टीनियंस के एक रियासत के हक़ को तस्लीम करती है।
وہ اسرائیل کے پالیسیوں کو جارحانہ، جابرانہ اور قبضہ کرنے والی سوچ والی پالیسیاں سمجھتی ہے۔ صاف ظاہر ہے اسرائیل ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، اور بہت طاقتور ریاست ہے، بہت زیادہ وسائل ہیں، بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے اسرائیل، تو اس کو صفحہ ہستی سے ایسے کر کے تو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ لیکن اس کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق کے لیے اوور آل اگر آپ دیکھیں یورپ کے اندر جتنے بھی جو اہم ممالک ہیں وہ سب کے سب فلسطینین کاز کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کو مظلوم بھی سمجھتے ہیں، اور وہ ویسٹ بینک کے اور جو دوسرے مقبوضہ علاقے ہیں ان کو مقبوضہ کہتے ہیں، آکوپائیڈ ٹیریٹریز کہتے ہیں کہ فلسطین نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ امریکہ میں آ جائیں، امریکہ کے اندر بھی اوور آل یہی چیز پائی جاتی ہے کہ پہلے جو اسرائیل کے اقدامات ہیں ان کو جارحانہ سمجھا جاتا ہے، ان کو نسل کشی کے جو اقدامات سمجھا جاتا ہے ایک واسٹ میجورٹی آف پاپولیشن کی طرف سے۔ بہت زیادہ لوگ واقعتاً ہیں جو میڈیا میں سامنے آتے ہیں یا بات کرتے ہیں جو کہ اسرائیل کے پرو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ کو اوور آل ایک پاپولیشن کے سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ بالکل سمجھتے ہیں۔ اب کیا اس کا مطلب ہے کہ تمام باقی ادارے جو ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں؟ اس بات کا یہ مطلب ہے؟ بالکل یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ میڈیا کے حوالے سے میں خصوصاً بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا اگر باقی کسی جگہ پہ انٹریکشن نہ بھی ہو یا کم بھی ہو تو میرا میڈیا کے حوالے سے یقیناً مختلف لوگوں سے، دوستوں سے رابطہ رہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں دیانتداری کی بات، اور یہ ایک ایسا سچ ہے جو سننے میں بہت کڑوا لگے گا چند لوگوں کو، لیکن حقیقت ہے کہ یہاں کے میڈیا میں واقعتاً جو جیوش کمیونٹی ہے، جو یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بہت ہی قابل اور بہت ہی انفلوئنشل پوزیشن پہ ہیں، اس میں یہ حقیقت ہے، میڈیا کے اندر بھی ہیں۔ لیکن مجھے جہاں تک علم ہے، ایک دو مثالوں کے علاوہ بڑے زبردست، بڑے کمپیٹنٹ، بڑے پروفیشنل لوگ ہیں اور اسرائیل کو غلط سمجھتے ہیں۔ بالکل وہی لوگ جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی جیوش لابی چھائی ہوئی ہے، جیو چھائے ہوئے ہیں اور قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ وہ، امریکہ کے اندر میڈیا سے متعلق اہم ترین نام ایک ایک لے کے بات کرنا، اس کے اوپر ایک عجیب و غریب تضاد اور عجیب و غریب بحث شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ کام کرنے والے پروفیشنل جرنلسٹ جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے سے، انڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، پاکستان سے رکھتے ہوں، یہاں کے لوکل ہوں، یورپ کے کسی ملک سے آئے ہوں، ترکی سے آئے ہوں، آپ کبھی بھی کسی سے آپ کا واسطہ ہو، آپ ان سے بات کر کے ایک دو اداروں کے سوا، جیسے فاکس نیوز ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ انتہائی بائسڈ ایک پوزیشن لیتے ہیں، انتہائی اسٹرانگ پوزیشن لیتے ہیں، اسلامو فوبیا کا شکار ان کی تمام جو مینجمنٹ ٹیم ہے، جس میں ایڈیٹوریل مینجمنٹ کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی میڈیا ہے اس میں جتنے بھی جو ایڈیٹوریل ٹیمز ہیں، سب کے سب، آپ کو میں بتاؤں کہ مجھے جو حماس نے حملہ کیا اس کے چند اقدامات سے مجھے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، دبے ہوئے ہیں، چاہے وہ غزہ کی پٹی میں رہتے ہوں، چاہے ویسٹ بینک میں رہنے والے پیلسٹینینز ہوں، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اسرائیل جبر کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کے مرنے کی اطلاعات آتی ہیں، ان کی زمینوں پہ، گھروں پہ قبضہ کیا گیا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے کوئی بھی ریئیکشن آئے گا، آئی ول بی دا لاسٹ پرسن کہ میں اس کو ٹیررزم کہوں، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر حماس بھی کوئی غلط کام کرے گی، اس کو غلط ہمیں بالکل کہنا چاہیے، اس سے بہتری آتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر تنقید کرنے سے۔ جو خواتین کی لاش کے حوالے سے کچھ چیزیں کی گئیں یا سیولینز کو اگر کہیں نشانہ بنایا گیا، یقینی طور پہ غلط ہے۔ حالانکہ دوسری طرف اسرائیل تو بناتا ہی نشانہ سیولینز کو ہے، وہ تو معصوم بچوں کو نشانہ بناتا ہے، بیت المقدس کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا آ رہا، مسلسل کس طریقے سے وہاں پہ خواتین کو نشانہ بنایا گیا، کس طریقے سے معصوم سیولینز کو مارا گیا، جان سے مارا گیا، روزانہ کی بنیاد پہ مارا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ریئیکشن سب ظاہر ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جی کہ 9/11 میں جو لوگ ملوث تھے، تو اس کے بعد عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہے نا وہ واقعات کو آپس میں ملاتے ہیں۔ 9/11 آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کا جو بھی ویو ہو، بہرحال ایک ڈکلیئر ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، ان کے تمام ڈیزائنز ٹیررسٹ والے تھے، وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سیولینز کے اوپر، سیولین بلڈنگز کے اوپر حملہ کیا،
نیو یارک کے اندر جو حملہ تھا، اور وہ یقینی طور پہ ایک دہشت گردی کا حملہ تھا. کوئی بھی انسان اس کا تعلق کسی بھی مذہب پہ ہو، اس کو زبردست طریقے سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور جو بھی اسرائیل میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کسی بھی طور پہ اس کو نہیں ملایا جا سکتا، کیونکہ یہاں پہ ایک قوم کے اوپر قبضہ ہے، ان کے گھروں پہ قبضہ ہے، لوگوں پہ قبضہ ہے. تو اس کو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ امریکن میڈیا میں باقاعدہ یہ انسٹرکشن ہے. میجورٹی آف امریکن میڈیا جو ہے وہ حماس ملیٹنٹس لکھتا ہے یا حماس فائٹرز کہتا ہے، حماس ٹیررسٹ نہیں کہتا. بالکل آپ تک وہ پہنچ رہی ہوں گی خبریں جس میں ٹیررسٹ لکھا ہوا ہے. چند میڈیا کے لوگ ضرور کر رہے ہیں ایسے، لیکن میجورٹی نہیں کرتی ہے. یہ میں آپ کو جان بوجھ کے بتا رہا ہوں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں آپ لکھیں، اس کے ٹویٹر کے اوپر لکھیں یا ادھر لکھیں. میں آپ کو فردن جو کوئی اہم بات، اسپیسیفک بات پوچھے گا، میں اس کا پورے ثبوت کے ساتھ جواب دوں گا، تاکہ جو کوئی نفرت پھیلانے کا سلسلہ ہے وہ بند ہو. لیکن اس میں نے اصل چہرہ آپ کو جو ہے وہ پاکستانی فوج کا دکھانا تھا، پاکستان آرمی کا دکھانا تھا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا دکھانا تھا کہ وہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر پیلسٹینین بیچاروں کی جدوجہد کو اور پیلسٹینینز کی کاز کو بیچتے رہے ہیں. اور وہ مطلب اس طرح کی، اور اب دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جنرل مشرف کے دور سے اگر ہم شروع ہوں تو پاکستانی فوج کے جرنیل مرے جا رہے ہیں اسرائیل سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے. اسرائیل کے ساتھ ڈیفنس ڈیل سائن ہوتی ہیں، اسرائیل کے ساتھ دفاعی ساز و سامان باقاعدہ خریدا جاتا ہے. پوری دنیا میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یقینی طور پہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی چیزوں کو ہائی لائٹ کروایا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ ایک پیگاسس کے نام سے جو ایک سپائنگ کا سافٹ ویئر ہے، اس کے حوالے سے معاملات پورے ثبوت کے ساتھ سامنے آئے، اور مسلسل اسرائیلی طیارے آ کے اتر رہے ہیں. ہمارے ایک پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایویشن کی بات کریں تو پاکستان کے سب سے بڑے صحافی جو ہیں طاہر عمران ہے. پورا کیریئر ہے، کتنے شاندار صحافی ہیں. صرف انہوں نے ایک رپورٹ ثابت کر دیا کس طریقے سے پاکستان کی آرمی کے ساتھ تعلقات ہیں اسرائیل کی آرمی کے، اور کس طرح اسرائیلی آرمی کے طیارے راولپنڈی میں اتر رہے ہیں. تو دیکھیں ان کی زندگی جہنم بنا دی گئی، ان کو نشان عبرت، ان کو پاکستان چھوڑ کے ان کو فیملی سمیت وہاں سے نکلنا پڑا. ایک زبردست صحافی کو، طاہر عمران صاحب جیسے صحافی کو. تو یہ تو مطلب، اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بالکل گواہی کے طور پہ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میرے سے امریکن میڈیا میں کام کرنے والے کسی بندے نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں احمد، ایک چیز کے اوپر بڑی نظر تھی امریکی ایڈیٹرز کی کہ پاکستان سے کیا رسپانس آتا ہے. آپ یقین مانیں مجھے بتایا گیا یہ والی بات اسپیسیفکلی کہ سعودی عرب سے بھی نرم رسپانس جو ہے. سعودی عرب نے بھی آکوپینٹ اسرائیل لکھا اسرائیل کو، حالانکہ سعودی عرب کے موجودہ دور میں بہترین جو ہیں وہ تعلقات اسرائیل کی طرف کے ساتھ بننے جا رہے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اسرائیل مقبوضہ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہے، فلسطینیوں کی ریاست قائم ہونی چاہیے. دیگر امور کے اوپر سعودی حکومت جو ہے وہ معاملات بہتر کرنے کی طرف جا رہی تھی اسرائیل کے ساتھ، جو کہ ابھی جو نئی صورتحال ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے بھی مقبوضہ کا لفظ استعمال کیا. اور مجھے میرے ایک دوست نے یہ بتایا کہ احمد دیکھیں کہ پاکستان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تو بڑی مذاق خیز تھی. وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ اسرائیل کے کسی دوست ملک کی پریس ریلیز ہے. یہ ہے حافظ جنرل عاصم منیر کا اصل چہرہ. یہ چہرہ آپ کو دکھانا تھا کہ یہ حافظ کا لفظ بیچتے ہیں، قرآن کا لفظ بیچنے والے لوگ ہیں. یہ فلسطینیوں کی کاز جس کے ساتھ پورے پاکستانی قوم کھڑی ہے. اور بہت سارے لوگ اس کو جو بھی رنگ دیں، اسلام کا، مسلمان کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم لوگ ہیں، وہ سچ پہ قائم لوگ ہیں. اور اسرائیل ظلم کی بنیاد پر بننے والی ریاست اور ظلم کے اوپر چلنے والی ریاست ہے. اور حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ جنرل مشرف کی اس لائن میں شامل ہوئے کل، جب انہوں نے فارن آفس سے ایک ایسی گھٹیا پریس ریلیز جاری کروائی جس کے اوپر بعد میں مٹی ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر نے کی. اور پورے امریکی میڈیا نے، یہ نوٹ کیجئے گا، پورے امریکی میڈیا نے اس بات کو نوٹ کیا کہ کتنی نرم جو ہے اور کتنا مطلب ایک دوستانہ ماحول والی اسرائیل کے لیے گڈی گڈی والی ایک جو ابھی تک پاکستان کے فارن آفس کے وہ اس کے اوپر موجود ہے. یہ اصل چہرہ ہے پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے والی قوتوں کا، جو عوام کے اوپر ظلم کے وہ بازار گرم کر رہے ہیں. کہ اب اور جن لوگوں کو یہ ابھی لانے کی طرف جا رہے ہیں، یہ میرا فکرہ یاد
یاد رکھ لیجئے گا. آپ دیکھیے گا کس طریقے سے یہ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ فاشسٹ لوگ اور مفاد پرست لوگ اور کرپشن میں ملوث لوگ جو ہیں, یہ ان کا واج سہارا ہی ڈکٹیٹوریل فورسز ہوتی ہیں, چاہے وہ ہمارے ادارے کی صورت میں ہو, چاہے دنیا بھر میں کہیں پہ بھی جو ظلم اور جبر کے ذریعے حکومتیں قائم ہوں گی, یہ ان سے قریبی تعلق رکھیں گے تاکہ اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں, آگے چلا سکیں. جو اسرائیل اس وقت ظلم اور جبر کے پہاڑ ڈھا رہا ہے, پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ گلف کے ممالک ہوں, وہ افریقہ میں مسلم کنٹریز ہوں, وہ ویسٹرن کنٹریز ہوں, ایون کل کینیڈا کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا فلسطینیوں کے ساتھ. اوبیسلی حماس کا ایک ایسا فیکٹر ہے, مجھے ایک دوست نے تفصیلات بتائیں کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹ اپ ہے, جو اتھارٹی ہے, وہ اس سے علیحدہ صاف ظاہر ہے کہ معاملات ہیں ان کے, اور وہ غزہ میں نہیں کنٹرول کو تسلیم کرتے فلسطینی اتھارٹی کا. لیکن فلسطینی اتھارٹی کے لوگوں نے بھی, فلسطین کے سفیر جو مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں حماس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, وہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اسرائیل جب روزانہ جبر کرتا ہے تو ہمیں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اسرائیل کے خلاف بات کریں. تو افسوس ہوا کہ کل ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جب پوری دنیا نکل کے, پورا ویسٹ, پورا یورپ نکل کے اسرائیل کی بربریت کے خلاف جو ہے, اسرائیل کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل کو غلط کہہ رہا تھا, اور یہ بتا رہا تھا کہ حماس نے جو بھی کیا ہے وہ ہر روزانہ کے بنیاد پہ آنے والی اس خبر کا کہ جی اتنے بچے مارے گئے, اتنی خواتین ماری گئیں, یہ مار دیا, وہ فلانے صحافی وہاں پہ رپورٹنگ کر رہی ہے اس کو مار دیا, ایک ایسی بلڈنگ کے اوپر بمبارمنٹ کر دی جہاں پہ میڈیا کے دفاتر تھے. وہ ظلم اور جبر جو روزانہ کی بنیاد پہ فلسطینی برداشت کرتے ہیں, یہ اس کا ریئیکشن ہے. اس دن صرف پوری دنیا میں اسرائیل کو ایک ملک ملا اور وہ پاکستان تھا جو اس کی سپورٹ کر رہا تھا. افسوس ہوتا ہے اور یہ جو مٹی ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے اور باتوں کو گھما پھرا کے عجیب و غریب اینگل دینے کی کوشش ہوتی ہے, اس سے یقینی طور پہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. منافقت کا انجام وہی ہوتا ہے جو پاکستان کا ہونے جا رہا ہے. بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کا. آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی.